पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो अवाम में कुछ मायूसी पाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि अभी गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन हुए अंदरून सिंध में और बल्दियाती इलेक्शन में स्वीप किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। लियारी में एक कदीम मज़ार है मीरा बीबी। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके एतराफ़ में कोई बिल्डिंग बनाने का कर रही है, उसके हवाले से करोड़ों रुपए जो है वो खा लिए गए। असम्बली में उन्होंने ये कहा है और वो अक्सर इस तरह के झूठ बोलते रहते हैं। यहाँ पर बिजली का बहरान हम देख रहे हैं, यहाँ गैस का बहरान हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम जो है वो सहूलियात का फुकदान देख रहे हैं। हाँ, यकीनन कराची के लोगों को मायूसी है। शहर को संभालने के शहर में मसाइल का अंबार लगा दिया। अस्सलामुअलैकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसा क्यों है के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा ज़रमीन आज़र। अवाम के मसाइल अवामी नुमाइंदों से पूछने के लिए आज हम मौजूद हैं और हम जानेंगे कि अवाम के असल मसाइल इस वक्त जो है उनका हल क्या है। हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे नुमाइंदे कहाँ कहाँ कमी कर रहे हैं और कहाँ कहाँ वो हमारे लिए काम तो कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। क्या हम देखेंगे इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात का मुस्तकबिल, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबका MPA और मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी जनाब जावेद नागौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, चूँकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल अगर हम देखते हैं तो अवाम में कुछ मायूसी पाई जा रही है, इसकी क्या वजूहात हैं? मैं समझता हूँ कि अभी गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन हुए अंदरून सिंध में और बल्दियाती इलेक्शन में स्वीप किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो लोगों की उम्मीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही है। हो सकता है लोग ये बातें कर रहे हों तो हम तो अपने रिज़ल्ट से साबित करते हैं और साबित भी किया है कि मीरपुर ख़ास, सखर, कंदकोट, जैकमाबाद बल्कि अंदरून सिंध में जो है तमाम अज़ला के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 1 पर है इस वक्त। अच्छा सर, हम अब मज़ीद इस बात को तो आगे लेकर जाएंगे और आपसे तमाम मसाइल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि गुज़िश्ता दिनों एक बात सामने आई है और ये जमात इस्लामी की जानिब से ये बात सामने आई है और जनाब अब्दुल रशीद साहब ने ये बात की है कि लियारी में एक कदीम मज़ार है मीरा बीबी। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके एतराफ़ में कोई बिल्डिंग बनाने का कर रही है, उसके हवाले से करोड़ों रुपए जो है वो खा लिए गए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ा एक सोशल मीडिया में इस पर बड़ी बात हो रही है। हाँ, हमने भी ये उनकी बातें सुनी है। असम्बली में उन्होंने ये कहा है और वो अक्सर इस तरह के झूठ बोलते रहते हैं। कोई पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर जो है 3 करोड़ का इस तरह का फ़ंड नहीं दिया है। अगर फ़ंड होता था तो उसकी स्कीम का लेटर होना चाहिए। ADP स्कीम में आती है, जो भी चीज़ें होती हैं, अगर सिंध गवर्नमेंट कोई काम करती है तो उसका बाकायदा जो है कागजात होते हैं, उसकी ADP होती है, उसका वर्क आर्डर होता है उसका। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ एक बिल्डर ने किसी औकाफ के ही किसी अमले के साथ मिलकर वहाँ एक बिल्डिंग बनाना चाहिए थी, जिस पर काफ़ी जो है हमारे चेयरमैन है वहाँ के ज़कात और मीरा पीर दरगाह के चेयरमैन असलम समो साहब, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर शख्स हैं वो। उन्होंने उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की थी और उन्हें एक ख़त भी भेजा था, महकमा औकाफ में भी भेजा था, सिंध वज़ीर आला सिंध की तरफ भी गया था और औकाफ के मिनिस्टर को भी ये कहा था। वो ख़त मेरे पास है इस वक्त। 4 महीने पहले का ये ख़त है जो असलम समो साहब ने यहाँ भेजा था कि यहाँ गैर कानूनी इस तरह का काम हो रहा है। उस पर मेरी ख़ुद की जो है उस वक्त के वज़ीर थे फयाज़ भुट्ट साहब, उन औकाफ के लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है, उन्हें इंक्वायरी में भी जो है शामिल कर लिया गया है। क्या जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, जहां बिल्डिंग जो बना रहे हैं, क्या उनमें से किसी ना किसी का ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया है और ये मैं तो कहता हूँ कि जमात इस्लामी के अपने लोग भी जो है इस MPA की गलत बयानियों से अक्सर और पेशतर मैंने देखा है कि वो शर्मिंदा होते हैं कि ये पता नहीं कैसी बातें करता है बग़ैर प्रूफ के।
میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں، اگر آپ کے وہاں کوئی جماعت اسلامی کے لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ کیا پیپلز پارٹی کا وہاں رول رہا ہے. ہمارے ہی لوگوں نے اس غیر قانونی عمل کو رکوایا ہے. یہاں تک کہ ہم نے ایف آئی آر کے لیے بھی جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہے، ایف آئی آر بھی ان لوگوں کے خلاف کٹ گئی ہے. تو غلط لوگ ہر ڈپارٹ میں ہوتے ہیں، ان کے خلاف سندھ حکومت نے جو ہے انکوائری کی ہے اور ابھی تک انکوائری چل رہی ہے. آج بھی جو ہے اسلم سمو صاحب خود گئے تھے، جو سی ایم صاحب کی طرف سے جو انکوائری رکھی گئی ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے اپنا بیان بھی لکھوا کر آئے کہ میں نے 4 مہینے پہلے بھی جو ہے اس طرح کی ایک درخواست دی تھی غیر قانونی عمل کے لیے. تو اس میں نہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا عہدیدار شامل ہے، نہ کوئی دور دور تک کسی ورکر کی جو ہے اس کے اندر کوئی انوالومنٹ ہے. وہ ایک امام صاحب کا گھر تھا، اس کے لیے کسی اس کے بھائی نے شاید کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہو تو اس پر کسی بلڈر کے ساتھ مل کر جو ہے یہ کام کرنا چاہ رہے تھے جو کہ غیر قانونی تھا. اس پر ہم ہی لوگوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی جو ہے اس پر ایکشن لیا ہے، اس کو رکوایا. اس کی شاید وہاں کے لوکل جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں، وہاں کے مول اطراف کے لوگ بھی ہیں. الزام کسی پر بھی آپ جب الزام لگائیں گے تو اس کا پروف ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اسمبلی میں ہوتا تو میں اس وقت ان کو یہ جواب دیتا تھا تو یقیناً شرمندہ تو ہوتا تھا وہ شخص. لیکن آج آپ کے چینل کے توسط سے میں پورے سندھ کی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی اس طرح کے انہوں نے غلط بیانی سے کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی فنڈ نہیں تھا، کوئی گورنمنٹ نے کوئی فنڈ نہیں رکھا تھا. یہ ایک بلڈر اور اوقاف کے کچھ ڈپارٹمنٹلی لوگوں کی یہ سازش تھی جس کو سندھ حکومت نے ہی جو ہے اس کو جو ہے ختم کیا ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی ہے، ان کو سسپینڈ کر دیا ہے، ان کے اوپر انکوائری بیٹھ گئی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس عمل کو رکوانے میں وہاں کا جو میرا پیر کے جو چیئرمین ہیں ہمارے اسلم سمو صاحب، ان کا بڑا اہم رول ہے. تو ہم تو ایسی چیزوں کے خلاف ہیں. تو میرے خیال سے جب یہ سچ چینل جب دنیا کو دکھائے گا تو انہیں ضرور یہ شرم آئے گی کہ میں نے غلط بیانی کی ہے، غلط الزام پیپلز پارٹی پر لگایا ہے. بالکل ہم اس بات کو سامنے لے کر آئیں گے. جس طریقے سے جاوید ناگوری صاحب نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کے اوپر ایک الزام لگایا گیا ہے کہ وہاں پر کوئی غیر قانونی بلڈنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ اسے سپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے بنائی جا رہی ہے. چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلڈرز کا ایک ہم دیکھتے بلڈرز مافیا ہر جگہ ہے، لیکن بلڈنگز کا ایک جال جس طرح لیاری میں نظر آ رہا ہے شاید اس لیے بھی مخالفین اس بات کو بنیاد بنا سکتے ہیں. سر بات یہاں پر یہ بھی آئی تھی کہ اس وقت چونکہ اندرون سندھ میں تو بلدیاتی انتخابات کو ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے وہاں پر کامیاب ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، کراچی کے حالات کی بات کرتے ہیں، یہاں پر لوگوں میں ایک مایوسی ہے. مایوسی اس سینس میں ہے کہ یہاں پر بجلی کا بحران ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں گیس کا بحران ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہم جو ہے وہ سہولیات کا فقدان دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آنے والے اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہے بلدیاتی انتخابات میں، لیاری میں، کراچی میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ آئندہ کراچی کا آنے والا میئر جو ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. مخالفین کتنی بھی ہاں یقیناً کراچی کے لوگوں کو مایوسی ہے کہ یہاں جماعت اسلامی کے 2 دفعہ جو ہے ایک ناظم رہ چکے ہیں. ایک دفعہ عبدالستار اغوانی تھے اور دوسری دفعہ جو ہے نعمت اللہ خان صاحب تھے. متحدان بھی شہر کے اوپر جو ہے اسی طرح سے ان کے بھی فاروق ستار بھی آئے، وسیم اختر بھی آئے، لیکن بجائے ان لوگوں نے شہر کو سنبھالنے کے شہر میں مسائل کا انبار لگا دیا. تو ان لوگوں سے تو مایوسی ہے. ہم نے کافی حد تک جو ہے لوگوں مسائل تھے ان کے اوپر ان کو حل کرنے کی کافی کوشش کی اور ایسے ایسے علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے کہ جہاں جو ہے ہمارے ووٹ بینک نہیں ہیں، لیکن اب لوگ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے بلدیاتی الیکشن میں ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح شہر کے دعوے دار جن لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، جن لوگوں نے 40 سال اس شہر کے اوپر بندوق کی نوک پر جو ہے اس کو یرغمال کیے ہوئے تھا، چیخ اٹھیں کہ یہ الیکشن پوسٹ پونڈ ہونے چاہیے، یہ الیکشن غیر قانونی ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں. تو یہ اسی لیے لگا رہے ہیں کہ وہ اب ذہنی طور پر مایوسی ان لوگوں کی ہے کہ وہ شہر ان کے ہاتھوں سے اب نکل چکا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میئر کراچی اور تمام ٹاؤنز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی
بھرپور تعداد میں جو ہے کامیابی بھی حاصل کرے گی، اور پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ کراچی شہر کا جو ہے میئر کراچی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ عوام تو امید ہی رکھتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ سہولیات ملے، جو بنیادی سہولیات ہے جو اس وقت نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، رات میں بھی لائٹ نہیں ہوتی، دن میں بھی لائٹ نہیں ہوتی۔ ماری پور میں اس حوالے سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، اور اس احتجاج میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی خاص نمائندگی کسی بھی پارٹی کی وہاں پر نہیں تھی، اور وہاں ایک خاتون بھی اپنی زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا جو بحران ہے وہ کسی صورت ختم نہیں ہو پا رہا، تو عوام کس کی طرف دیکھے؟ وہ تو اپنی مدد آپ کے تحت سڑکوں پر نکل چکی تھی۔ کہ عوام دیکھ رہی ہے کہ اگر اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں، تو میں پیچھے ماضی میں ضرور جانا چاہوں گا کہ جب جنرل مشرف کے دور میں کے الیکٹرک پرائیویٹ ہونے جا رہی تھی، اس وقت ایم کیو ایم ان کی بڑی سپورٹ کرتی تھی، اور 4,500 ملازمین کو جو ہے بے روزگار کر دیا گیا۔ اس وقت واحد پاکستان پیپلز پارٹی تھی کہ جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت پاکستان میں نہیں تھی، وہ جلا وطن تھی، لیکن انہوں نے اپنے یہاں ورکروں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے یہ کہا کہ اس عمل کے اوپر بھرپور ایجیٹیشن کی جائے اور احتجاج کیا جائے کہ جو یہ عمل جنرل مشرف کرنے جا رہا ہے، اس کا رزلٹ جو ہے کراچی کے عوام بھگتے گی۔ تو ہم نے تو نہ کے الیکٹرک کو جو ہے کہ اس وقت کے سی تھی، اور اس وقت فائدہ مند ادارہ تھا، یہ رفع عام کا ادارہ تھا، اس میں کافی سہولیات تھی، اور اس وقت بھی کامیاب تھا، لیکن جنرل مشرف کی نجکاری پالیسیوں کی وجہ سے یہ حالات ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ موجودہ جو گزشتہ حکومت جو جب یہاں سے چلی گئی ہے، اس نے کوئی اس طرح کے پاور پلانٹ نہیں لگائے۔ میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم خود بیزار ہیں۔ پرسوں بھی جو ہے سندھ حکومت نے بھی جو ہے ایکشن لیا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی ایم صاحب کو ہدایت کی ہے کہ اگر کے الیکٹرک کے اسی طرح سے لوگ نااہلی کی وجہ سے کراچی کے شہری پریشان ہوں گے تو ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹوائی جائے۔ اس میں امتیاز شیخ بھی تھے، میں بھی تھا، سعید غنی صاحب بھی تھے، وقار بھائی بھی تھے، پاکستان پیپلز پارٹی پوری موجود تھی اس وقت، اور ہم نے انہیں باور کرایا ہے کہ کسی بھی حالت کے اندر شہریوں کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ اور ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید کے الیکٹرک کے پیچھے آپ نے پہلے ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کے پیچھے کس کی سرپرستی ہے۔ آخر میں ظاہر یہ ہوا کہ اس نے عارف نقوی جو ابراج کا سربراہ تھا، کے الیکٹرک کا جو سربراہ ہے، اس نے خود نے اپنا اقبالی جرم کیا ہے، اقبالی بیان دیا ہے کہ ہم فائنانسر تھے ان لوگوں کے۔ پی ٹی آئی حکومت کی کو جتنی فائنانس کی ہے وہ عارف نقوی کی طرف سے کی گئی ہے، اور مجھے شک ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں اس طرح کا ماحول کس طرح پیدا ہو گیا کہ بجلی کا بحران پیدا ہو گیا۔ تو پی ٹی آئی کی کچھ گندی مچھلیاں ہیں کہ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ جو عوام کو پریشان کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے کس نے ایگریمنٹ کیا، آئی ایم ایف کے لیے کس نے بل پاس کیا، وہ تو میں میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کھول کر واضح چیزیں پیش کر دی گئی ہیں کہ وہ کیا لکھ کر آئے تھے کہ پیٹرول ہر مہینے 4 مہینے بڑھے گا، اور ملک کا کیا حال ہے۔ ہمیں مشکل دور کے اندر اس وقت نواز شریف کے ساتھ کولیشن حکومت ہے، لیکن بہت ٹف حکومت ہے۔ ان حالات میں کوئی ملک سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ مجبوراً ہم نے کوئی غیر قانونی عمل کر کے اس پاکستان کو جو ریاست مدینہ کا نام لے رہا تھا، اور بد نصیبی ہے کہ جو لوگ جو ہے اس میں اسلامی ٹچ شامل کر رہے تھے وہ ناکام ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ اتحادی حکومت تھی اور ان کا نعرہ ہی یہی تھا، انہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ بھی انہوں نے کیا تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس 3-4 مہینے میں جو پاکستان میں مہنگائی کا ریٹ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے، عوام تو اس وقت خودکشی کرنے پر مجبور ہے کہ آئے دن آپ رات کو سوئیں اور رات کے 12 بجے یا 1 بجے آپ دیکھیں اعلان یہ ہو جاتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا، اور جیسی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے بنیادی تمام چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عوام کیا کرے اور عوام کس پر بھروسہ کرے؟ دیکھو، کسی نہ کسی پر تو بھروسہ کرنا پڑے گا۔ جب یہ ملک 2 لخت ہوا تھا تو بھٹو صاحب نے اس کو بڑا سنبھالا اور ملک کو اس ڈگر پہ جو ہے وہ پہنچایا۔ بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ کھول کر جو ہے اس کو حکومت نہیں کرنے دی جاتی ہے، جس طرح یہ لاڈلا حکومت کر رہا تھا، چیزیں خراب کر کے چلا گیا ہے۔ میں بھی مڈل کلاس کا آدمی ہوں، مجھے بھی تکلیف ہے، پیٹرول مہنگا ہوا ہے،
مجھے پتہ ہے کہ یہاں گیس کی شارٹیج ہے، لیکن اس وقت ملک اس ڈگر پر ہے کہ اگر ہم سبسڈی ان کو دیتے ہیں، عمران خان نے اپنی جان بچانے کے لیے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا عوامی مارچ شروع کیا تھا، اس خوف کی وجہ سے 10 روپے کم کیے تھے، تو جرت کا مظاہرہ تو کرنا پڑے گا، تلخ فیصلے کرنے پڑیں گے، سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ جب یہ ملک صحیح سمت پر آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کمی ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اگر گورنمنٹ کے ملازمین کی اگر کسی نے تنخواہ بڑھائی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑھائی ہے۔ پنشن ہم بڑھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کا احساس کیا ہے، لوگ کس طرح سے اپنا گھر چلائیں گے، اور بہت مشکل ہے اس وقت۔ میں کہتا ہوں کہ بہت مشکل حالات ہیں، لیکن کچھ خاموشی ہے لوگوں میں کہ ملک، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ملک اچھے کی طرف جائے۔ اگر پھر اس طرح سے کوئی سلیکٹڈ وزیر اعظم، اس ملک کے اندر بدقسمتی ہے کہ نائل لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں وہ کس طرح ریاستی اداروں کو بدنام کر رہا ہے۔ تو ملک وہی چلا سکتے ہیں جن میں سمجھ ہو، جن میں سوجھ بوجھ ہو۔ آج جگہ اخبار میں نے بیان دیکھا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت غلطیاں کر دیں، تو ایسے نائل شخص کی وجہ سے ہی آج جو ہے لوگ مہنگائی میں بھی پس رہے ہیں۔ یہ IMF کے اندر وہ خود دے کر آیا ہے، خود لکھ کر آیا، انہوں نے ریزولوشن پاس کیا ہے، اسمبلی کے اندر پاس کیا کہ ہم ہر مہینے 4 روپے پیٹرول بڑھائیں گے۔ اور گیس کے حوالے سے میں بات کروں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب کی وہ کاوشوں کو آگے بڑھایا جاتا تھا تو آج ایران سے ہم نے وہ پائپ لائن آ رہی تھی، عمران خان نے کوئی اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ مشکل حالات ہیں، ٹف حالات ضرور ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے مایوس نہیں ہیں۔ اچھا، آپ چونکہ وزیر کچھی آبادی بھی رہ چکے ہیں، آپ کا تعلق بھی لیاری سے ہے، ایک اہم سوال چونکہ ایک اور ہے جو میں نے آپ سے کرنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز بس سروس کا آغاز ہوا ہے، وہ شہر کے مختلف علاقوں کے لیے ہوا ہے، لیکن لیاری، گولیمار، ماری پور، کیماڑی، ان علاقوں کے لیے سروس نہیں ہے۔ بہت ہی چند گنتی کے بس ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پہ لیاری میں چل رہے ہیں، 7C ہو گیا یا کوئی 1-2 بسیں ہیں، 2-3 بسیں بدل کر جانا پڑتا ہے لیاری والوں کو، اور اگر جو جاب کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں بھئی ہم ذرا ٹائم پر پہنچے، انہیں رکشہ رکھنا پڑتا ہے، آدھی تنخواہیں تو اس میں چلی جاتی ہیں۔ لیاری کے ساتھ چونکہ لیاری کراچی کی ماں کا درجہ رکھتی ہے، تو یہ سلوک کیوں ہے ان کے ساتھ کہ پبلک ٹرانسپورٹ یہاں پر کیوں نہیں دیے جا رہے؟ مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ جب یہ اس روڈوں پر صرف کراچی کے دیگر علاقوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی اور یہیں چلتی تھی۔ یہ میرے لیے تو بہت خوشی کی بات تھی کہ یہاں سڑکوں پر اس طرح کی سہولت ہم نے جب میڈیکل کالج بنایا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے لیاری میں میڈیکل کالج کیوں بنایا۔ ہم نے جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام پہ یونیورسٹی بنائی تو پورے کراچی کے جو دعوے دار تھے چلا اٹھے کہ آپ نے یہاں کیوں اس طرح کا عمل کیا ہے۔ ہم شہر کو دیکھ رہے ہیں، کراچی کو دیکھ رہے ہیں، اولڈ سٹی ایریا ہے یہ۔ آپ دیکھیں کہ اب ٹاور، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے کوئی 5 یا 10 منٹ کا راستہ ہوگا ٹاور، اور ٹاور مرکز ہے، یہاں لی مارکیٹ ہے، یا کسی زمانے میں ٹرام چاکیواڑا سے چلتی تھی یہاں پر، تو وہ تو ختم ہو گئی، لیکن یہ ہم نے شروعات کی ہے۔ کوئی اگر اس کے اوپر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی سڑکوں پر بھی اس طرح کی بسیں دکھائی دیں گی آپ کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف لیاری کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر اس پسماندہ علاقے کے لوگوں کو ان بسوں سے ضرور سہولت ملے گی۔ آپ کو اگر یہ بس ٹاور جائے گی تو ہمارے یہاں اطراف کے لوگ وہاں پہنچ ضرور جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ابھی ہم نے یہ شروعات کی ہے، اور کوشش کریں گے کہ لیاری سمیت ہر اس پسماندہ علاقے کی طرف یہ بسیں جائیں جہاں لوگ اپنی گاڑیوں پر سواری کرنے کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، سوال چونکہ یہ پوچھنے کا مقصد اس لیے بھی تھا نا کہ پیپلز پارٹی کے جتنے وفادار لیاری میں ہیں اتنے تو کہیں پر بھی نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اپنوں کا تو حق پہلے ہوتا ہے اور اپنوں کے سوالات بھی آتے ہیں۔ اگر بے نظیر یونیورسٹی بنی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ بے نظیر یونیورسٹی میں لیاری سے کتنے ٹیچرز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا؟ بات تو یہی آتی ہے کہ چیزوں پر سب سے پہلے لیاری کے عوام کا ہی حق ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بس سروس کے بارے میں بات ہوئی تو اہلیان لیاری کو ایک تکلیف ہوئی ہے کہ یہ بس اگر ریڈ لائن ہے، بلو لائن ہے، یلو لائن ہے، جو بھی ہے، وہ سب سے پہلے لیاری سے کیوں نہیں چل سکتی؟ سوال یہی تھا۔ نہیں، بالکل لیاری سے ان لوگوں کا شکوہ اپنی بجائے، جب آپ نے کہا کہ لیاری ماں ہے تو ماں کو بہت تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بے نظیر یونیورسٹی کے اندر جو ہے لوکل ملازمین ہونے چاہیے، یہاں کے لوگوں کا کہ
آپ کو پتہ ہے کہ مجھ پر نیب کا کیس بنا ہے، وہ اس لیے بنا ہے کہ میں نے کانٹریکٹ ملازمین کو جو ہے ریگولائز کیا ہے اور ان کا تعلق لیاری سے تھا، تو ہم پر تو کیس بن گیا نیب میں صرف اس بنا پر کہ وہ 2-3 سال سے کچوں میں کام کر رہے تھے۔ یہ رول ہے، یہ رول ہے کہ اچھا یہ کہ 1 گریڈ سے آپ 16 گریڈ کا آدمی ملازم کو وی سی آپ کا جاب دے سکتا ہے اس کے اپنے لا کے مطابق، لیکن اس کے اندر وی سی انوالو نہیں ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، اس میں مجھے شامل کیا گیا ہے، اس میں نثار کھوڑو صاحب کو جو ہے رکھا ہے، اس میں جو ہے ہمارے آغا سراج دورانی صاحب کو کیا ہے کہ اصل جو ہے کہ جو وی سی ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی کیس نہیں بنا ہے ابھی تک۔ تو اس طرح کی صحبتیں، اس طرح کی تکلیفیں ہم اپنے لوگوں کے لیے برداشت کرتے ہیں، لیکن آپ ہی کے چینل سے میں لیاری کے اپنی عوام سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سہولتیں جلد ہمیں بھی یہاں میسر ہوں گی۔ بہرحال مین روڈوں پر یہ بسیں چل سکتی ہے، انٹیریل علاقوں میں، یہ اندر کے اندرونی علاقوں میں یہ بڑی بسیں نہیں چل سکتی ہے، لیکن آپ کے چینل کے سچ چینل کے توسط سے میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور جو ہے جلد جو ہے ہمارے لیاری کے سڑکوں کے اطراف سے بھی اگر یہ گاڑی بس ماڑی پور سے گزرتی ہے تو اس کو لیاری ٹچ ہوتا ہے، یہ مرزا اعظم خان روڈ سے گزرتی ہے تو اس کو لیاری ٹچ ہوگی، اگر یہ میرے برابر میں محبت خان جی روڈ ہے جو ہمارا بڑا روڈ ہے جس سے ہمارا اولڈ سٹی ایریا کور ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہاں سے ہوگی، اور ٹاور کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اولڈ سٹی ایریا پورا عام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اولڈ سٹی ایریا سارا لیاری میں ہی شمار ہوتا ہے وہ، تو یہ یہاں کے لوگوں کو ٹاور تک آ گئی ہے انشاءاللہ یہ بسیں، تو اندر بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم بہت اچھی امیدیں رکھتے ہیں آنے والے وقت سے، جس طریقے سے جناب جاوید ناگوری صاحب نے کہا کہ آنے والا وقت اچھا ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح دردمندانہ دل رکھتی ہے آگے بھی وہ رکھے گی اور عوام کو سہولیات دے گی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں میئر کراچی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں گے، جس سے کراچی کی قسمت جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ مجھے سیدہ زرمینہ زر کو سچ ایکسپریس نیوز کی ٹیم اور کیمرہ مین بلال کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، امید رکھیں کہ آج نہیں تو کل تبدیلی ضرور آئے گی۔ مجھے سیدہ زرمینہ زر کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔